अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर बिल जे हवाले सां, जंहिं मुल्क में आइनी बहरान में अञा वाध करे छॾी आहे। वाज़ रहे त चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस ऐं प्रोसीजर बिल 2023 जे ख़िलाफ़ दरख़्वास्तनि खे ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करे छॾियो आहे ऐं इन बेंच में 8 जज शामिल आहिनि। इन हवाले सां हुकूमत में शामिल जमातनि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल ते अदालत पारां 8 रुकनी बेंच जे क़याम खे रद्द करे छॾियो आहे। हुकूमत जो चवणु आहे त इन कदम खे पार्लियामेंट जे इख़्तियारनि ते वार सम्झो वेंदो। इन ई हवाले सां अॼोके प्रोग्राम खे असां तरतीब ॾिनो आहे। इन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद साहब ज्वाइन कया। सिद्दीक साहब वेलकम, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सिद्दीक साहब क्या कहेंगे, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, ये फिर मुल्क एक बार फिर हमें आईनी बहरान की जद में मजीद जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, ये जो एक आईनी बहरान इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है, इस आईनी बहरान की वजह से बहुत सारे जो इस वक्त पूरा जो जमहूरी आपका निज़ाम है वो दाव पे लगा हुआ है। और उस वक्त यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत में एक मरतबा फिर इमरजेंसी मार्शाल्लाह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। और कल जो एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया है, वैसे तो वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है कि कौमी असम्बली के हाल में अरकान को दी जाएगी, लेकिन उसमें मौजूदा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो भी लाजमी तौर पर ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि एक टकराव है, सुप्रीम कोर्ट में टकराव है और साथ ही साथ अदलिया के अलावा एग्जेक्टिव और पार्लियामेंट भी आमने सामने हैं, जिसकी वजह से जो आपने बात की आईनी बहरान की, ये इसमें मजीद इसमें शिद्दत आ रही है और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी फरीक अपना जो नुक्ता नजर है, अपना जो मौक़िफ़ है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जब ये पीछे नहीं हट रहे तो एक बहरानी जो कैफियत है पूरे मुल्क में इस वक्त जो है वो पैदा हो चुकी है। और इस आईनी और इस कैफियत की वजह से वो जो अमूर ममलकत हैं बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और फिर पार्लियामेंट ने यह तय किया हुआ है कि जो हमारा इख्तियार है हम उसको किसी तौर पर भी सल्ब नहीं करने देंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमसे कानून साजी का इख्तियार छीने। अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है ये मंजूर ये उसके ऊपर सदर दस्तखत नहीं करते, उसके बावजूद वो लागू हो जाएगा 20 अप्रैल तक। लेकिन अगर इसको कोर्ट रद्द करती है तो हम इसको दोबारा पार्लियामेंट में ले आएंगे, तो यहाँ तक जो बातें होना शुरू हो जाए तो सीधा सीधा एक टकराव जो है वो हमें नजर आता है। जी सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि जब इस बिल के हवाले से पार्लियामेंट में बात हो रही थी तो पीटीआई के एक सेनेटर ने ये बात कही थी कि अगर ये बिल जो है कुछ दिनों के बाद कलअदम करार दिया जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि अब बिल बड़ा मुतनाज़ा बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसको हजम नहीं कर सकती, पार्लियामेंट इससे हाथ उठाना नहीं चाह रहा, तो अब पार्लियामेंट जो अदलिया का टकराव है तो वाकई ये बिल के हवाले से है और इस बिल का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि टकराव इसी बिल पर है। देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है अदलिया ने जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, उनको महदूद करना है, उनका अज़-खुद नोटिस का इख्तियार महदूद करना है। साथ ही साथ जो है वो जो बेंच अज़-खुद नोटिस के लिए है वो 3 जजेस की कमेटी, उसने अज़-खुद नोटिस को फाइनल करना है। ये चीजें हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्लियामेंट इस हवाले से अपने इख्तियार से किसी तौर पर भी वापस जाने को तैयार नहीं है। और पार्लियामेंट का ये मौक़िफ़ है कि अगर इसको कलअदम अदालत करार दे भी देती है तो हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि हम दोबारा इसको पार्लियामेंट के अंदर ले आएंगे। और जब हम दोबारा पार्लियामेंट के अंदर लेकर आ जाएंगे तो फिर उन्होंने कहा कि ये बेशक इसको जितनी बार भी अदलिया इसको रद्द करती है, हम बार बार इसको जो है मुस्तरद करते जाएंगे। अच्छा सिद्दीक साहब, ये जो बेंच बना है चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तों को समाअत के लिए मंजूर किया और फिर 8 रुकनी जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बना है, इस बेंच पर जो जज शामिल हैं उन पर भी हुकूमत ने बड़े एतराज़ात उठाए हैं कि ये बेंच भी मुतनाज़ा है और उसमें जो शामिल 8 जज हैं उनमें शायद बलोचिस्तान या KPK का कोई जज शामिल नहीं। इस हवाले से क्या मालूमात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जो 8 के 8 जजेस हैं, इन जजेस के ऊपर भी एतराज़ात हुकूमत ने न सिर्फ एतराज़ात उठाए हैं बल्कि इस बेंच को भी मुस्तरद कर दिया है, इस बेंच की तहरीर का मुतालबा किया है। यही तो इशू है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, सदर ने एतराज किया, वापस फिर दोबारा सदर को भिजवा दिया गया। अब सदर इसके ऊपर साइन करे या ना करे, इसने 20 अप्रैल तक कानून बनना है,
لیکن اس سے قانون بننے سے پہلے ہی ایک 8 رکنی بینچ بنا دینا اور اس میں خیبر پختونخوا بلوچستان سے کسی جج کو شامل نہ کرنا، اسی حوالے سے پی ڈی ایم کا آج جو صبح اعلامیہ آیا تو بہت بڑا واضح اعلامیہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی طور پر بھی جو اپنے پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور جو بھی کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہوگا اس کی جو ہے وہ بھرپور مزاحمت کی جائے گی. جب اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اس 8 رکنی بینچ کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا اس کا فیصلہ تو ہمیں پہلے سمجھ آ رہا ہے. تو جب یہ سچویشن پیدا ہوگی تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ کشیدہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور اس کشیدگی میں ہمیں اضافہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا صدیق، آخری سوال آپ سے کہ کل جو ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم خرابی کو دور کرنے کی کوششیں کریں گے، تو کوئی پالیسی بیان آ سکتا ہے، مزید کوئی سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں، کوئی سخت اسٹیٹمنٹس دی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل، جو کہ وہ نیشنل سیکیورٹی سے متعلق اجلاس ہے، اور خرابی سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں جنگجوؤں کو افغانستان سے پاکستان آنے کی اجازت دی گئی. وہ اس وقت حالات خراب کر رہے ہیں. تو چونکہ کل کے اجلاس میں آرمی چیف نے بھی آنا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی آنا ہے، اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی ہونا ہے، چیف سیکرٹری نے بھی ہونا ہے، آئی جیز نے بھی ہونا ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ خرابیاں صرف سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں ہیں، معاشی صورتحال کی وجہ سے بھی خرابیاں ہیں، سیاسی صورتحال کی وجہ سے بھی خرابیاں ہیں. تو جب پھر عسکری اور سول قیادت مل کر بیٹھے گی تو اس وقت جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک واضح اور جامع جو لائحہ عمل ہے وہ مرتب کیا جائے گا. اور عسکری قیادت کی جانب سے عسکری قیادت کو بھی مختلف سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے تاکہ جو سچویشن ہے وہ کلیئر ہو. اور حکومت جو ہے یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے جو کل کی جو بریفنگ ہو رہی ہے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. جی اچھا صدیق، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں یا جو بار ان لاز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ جو سپریم کورٹ پروسیجر بل ہے وہ اس کا تقاضا تھا. اب اس کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس میں بڑی ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے. وکلاء کمیونٹی اس میں تقسیم ہے. اصل میں یہ تقسیم کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے. اس نے نہ صرف سیاسی جماعتوں کے اندر تقسیم پیدا کر دی، اس نے ہر کمیونٹی میں، نوجوانوں میں، وکلاء میں، خواتین میں، بچوں میں، ہر شعبے میں اس نے جو تقسیم پیدا کی وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل 2019 میں ایک پاکستان بھر کے وکلاء کا کنونشن ہوا تھا، اس میں خود نوٹس کے تحت اس قانون کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے جو تھا وہ ساری صورتحال پیدا ہوئی کہ اس کے تناظر میں انہوں نے 3-4 سال بعد یہ نیا قانون وہ لے کر آ گئے. اور جب وہ نیا قانون لے کر آ گئے تو اب اس کے اوپر وکلاء جو سپریم کورٹ بار ہے اس کا اور موقف ہے، پاکستان بار کونسل کا اور ہے، اور ہر صوبے اور ضلع کی جو بار ہے اس کا موقف جو اور ہے. بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، سینئر صحافی تجزیہ نگار صدیق ساجد اساں سان گڈ ہو. ہن وقت ملک میں آئینی بحران زور وٹھی ویو ہے، بجائے ان میں گھٹتائی جے بنی طرفن کا ان میں شدت اساں کے نظر اچے تھی. پارلیمنٹ عدلیہ اختیارن کے معاملن میں ایک بے آمو سامو بیٹھل آئین. بدقسمتی یہ ہے تو جن طرح کی ڈویژن تھی چکی ہے ان میں آئین کی تشریح بھی ہر ادارو پنجے طور کرے رہو ہے. صبحانے ان کیمرہ اجلاس پن وزیر اعظم طرفان سڏایا ویو ہے، جن میں وزیر اعظم جو چونا ہے تو جے بھی خرابیوں آہن انن کے ختم کرن جی کوشش کئی ویندی. ان باوجود جیکا صورتحال ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر بل کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان ان تے درخواستن کی بدھنی لائے 8 رکنی جیکا ججن تے بدل کمیٹی بینچ جوڑی ہے ان تے پن حکومتی اتحادی جماعتن کے اعتراض آئین. حکومت جو چونا ہے تو سپریم کورٹ پروسیجر بل تے عدالت پارا 8 رکنی جو بینچ جو قیام ہے وہ ان کے مکمل طور تے رد کر ونے تو یہ قیام پارلیمنٹ کے اختیارن تے ایکڑو وار ہے. پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنداسیں. وقت تھو ہے مختصر وقفے جو، وٹھوں تھا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودھائیں انہیں سموری صورتحال تے گالائن کے لیے اساں کے نون سے تعلق رکھندڑ سینئر سیاسی اگوان صدیق الفاروق صاحب جوائن کیا ہوا. صدیق الفاروق صاحب ویلکم کہتی ہوں، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب کیا کہیں گے؟ عدلیہ اور پارلیمنٹ کا ٹکراؤ ملک میں آئینی بحران کم ہونے کے بجائے مزید شدت اختیار کر چکا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے سماعتوں کے حوالے سے 8 رکنی بینچ کا قیام منظور کر لیا. 8 رکنی بینچ بنا دی گئی ہے اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبین محمد صاحب، یہ پروسیجر جو بل اپنا قانون سازی کی گئی ہے جو ابھی قانون نہیں بن،
یہ انگریزی میں کہتے ہیں لانگ اویٹڈ، بہت عرصے سے اس کا انتظار ہو رہا تھا کہ یہ ہو جائے، تاکہ جو خصوصی اختیارات ہیں جسے انگریزی میں ڈسکریشن کہتے ہیں، یہ ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں بھی ڈسکریشن ہوتی ہے، جہاں بھی ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں، وہاں وہ اکثر مس یوز ہوتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی چاہے کتنی بڑی شخصیت بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان ہی ہوتے ہیں، اور پاکستان میں چیف جسٹسز صاحبان جو ہیں ان کی وارداتیں تو بہت ہی گھناؤنی رہی۔ تو زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا، لیکن اس قانون پر اعتراض کہ آئین اور قانون کو جاننے سمجھنے کے باوجود، اور یہ جاننے کے باوجود کہ ابھی اس بل کو قانون بننے میں شاید 8 دن باقی ہیں، انہوں نے قانون بننے سے پہلے ایک بینچ بنا دیا، اور وہ بینچ بھی ہم خیال ججوں کا ہے، کوئی سینئر جج اس میں ترتیب سے نہیں لیا گیا، نہ فل کورٹ بنایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے اپنی ثوابدید جو ہے وہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا، اس کو عادلانہ طور پر استعمال نہیں کیا۔ تو یہ پہلا اعتراض ہے، اور یہ اعتراض پورا پاکستان اس اعتراض سے گونج رہا، اس لیے یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے یہ بنایا ہے تو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی ماں ہے، پارلیمنٹ آئین بناتی ہے، آئین میں ترامیم کرتی ہے، اضافہ کرتی ہے، کمی کرتی ہے، مختلف اداروں کو اختیارات دیتی ہے، اختیارات واپس لیتی ہے، تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ اب پارلیمنٹ کے مقابلے میں ہم ٹھونک کے کھڑا ہو جانا، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ غلط ہے۔ چیف جسٹس صاحبان جسٹس منیر سے لے کے تو میرا خیال ہے آج تک صورتحال یہ ہے کہ اکثر چیف جسٹس صاحبان نے ملک اور قوم اور آئین و قانون کے ساتھ بڑے سنگین مذاق کیے ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے ملک اور قوم۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے وہ قانون اس کی روشنی میں آئین کے مطابق اور اس قانون کے مطابق سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے چاہیے۔ ان سے بالا یا ان سے متصادم قانون وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو غلط کریں گے، اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمام اداروں کو پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کرنی پڑے گی، اور تسلیم کروانی بھی پڑے گی۔ صدیق الفراز صاحب، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اختیاروں سے ٹکراؤ کے برابر ہیں یہ چیزیں، لیکن اب آئین کی تشریح جب پارلیمنٹ ہو یا عدلیہ ہو یا مختلف ادارے ہوں، جب آئین کو اتنا انہوں نے ڈیوائیڈ کر لیا ہے، آئین کی اتنی ڈیویژن ہو چکی ہے، یا اتنا تصادم ہو چکا ہے کہ ہر کوئی آئین کی اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہے، تو یہ بھی تو آئین میں ایک بگاڑ کا سبب بنا ہے نا؟ کوئی آئین کی تشریح اپنے حساب سے کر نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے جیسا عرض کیا تھا، جی یہ تو کھلواڑ بنانے کی کوشش ہوئی نا۔ اس کی بھی پارلیمنٹ کو تصحیح کرنی ہوگی کہ کوئی کس حد تک، جب بڑے واضح آئین کے آرٹیکلز اور کلازز ہوں، وہاں کیا تشریح کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے انہوں نے پچھلے فیصلے میں جو ہے وہ اپنی خاص مرضی کا فیصلہ دے کے اور آئین میں اضافہ کر دیا، تو یہ تو کوئی مان ہی نہیں رہا۔ لاگو تو چلو کر لیا انہوں نے، لیکن اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں، معاشرے نے نہیں مانا، وکلاء نے نہیں مانا۔ تو ایسے فیصلے کرنے کی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، اور خود عدلیہ کا امیج بھی تباہ و برباد ہوتا ہے۔ صدیق الفراز صاحب، یہ مطالبہ بہت پہلے تھا، 2019 میں بھی وکلاء کی کنونشن ہوا تھا، اس کی جانب سے مطالبہ ان کی جانب سے، لیکن اب تو وکلاء اور تنظیمیں اور بار بھی ہمیں ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں۔ جب یہ مطالبہ تھا کہ اس طرح کا بل آنا چاہیے اور اختیارات کو محدود کرنا چاہیے یا جس طرح ان کا استعمال ہو رہا ہے، تو اب یہ اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ رولز اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ سے اختیارات واپس نہیں لیے، بلکہ اس میں ڈسکریشن یا ثوابدید ختم کرنے کی کوشش کی۔
خود عدلیہ کے بہت سے فیصلے موجود ہیں اور یہ بات پرووربیل حیثیت بھی اختیار کر گئی ہے کہ جہاں ڈسکریشن ہوتی ہے وہاں اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے. تو اتنا کیا گیا ہے کہ ایک جج صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے وہ اختیارات لے کے 3 رکنی کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں جو یعنی سینئر موسٹ 3 جج ہوں کہ وہ بینچ بنانے اور سو موٹو کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کے لیے وہ بیٹھیں اور وہ مل کے اس پہ فیصلہ کریں میجارٹی سے. تو ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی اختیارات لے کے پارلیمنٹ کو دے دیے گئے ہوں یا حکومت کو دے دیے گئے. تو یہ تو سپریم کورٹ کے اختیارات سپریم کورٹ کے اندر معروف اصول کے مطابق کہ ڈسکریشن جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. لیکن اس میں اتنی ریویژن کیوں ہے؟ اب اس کی اتنی مخالفت کیوں ہے؟ جب پہلے اتنا مطالبہ تھا، اب یہ بل جو ہے وہ لایا گیا ہے، تو پھر اس کی مخالفت کی وجوہات کیا دیکھ رہے ہیں؟ وکلا کیوں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں؟ بہت کم وکلا ہیں جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں. اوور ویلمنگ میجارٹی، عظیم اکثریت اس کی حمایت کر رہی ہے. یہ اور وہ ایک سیاسی ان کا ایجنڈا ہے پی ٹی آئی والوں کا، اور ایک ضد ہے. ججز میں بھی تقسیم ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اصل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے معاملات میں جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے لائک مائنڈیڈ ججز کا بینچ بنانے شروع کیے اور پوری دنیا میں اینالسٹ، آپ کے جو پینلسٹ یا آپ لوگ جو ہیں اینکر پرسنز، تجزیہ نگار، کالم نگار، سب نے یہ کہا کہ یہ تو لائک مائنڈیڈ ججز ہیں. بعد نے انصافی ججز کہہ دیا. تو ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح انگلی اٹھے کسی معزز جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے. تو خود ججز کو اور بالخصوص چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ ایسے فیصلے کریں جس سے ان کی طرف انگلی نہ اٹھے. اب مثال کے طور پر 25 مئی کو اسلام آباد عمران خان صاحب پہنچے. ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے دے دیا لیکن انہوں نے یہاں آگ لگائی. انہوں نے اس فیصلے کی پرواہ نہ کی اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہیں یہ فیصلہ پہنچا نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ جو آگ لگائی ہے یہ اپنے آپ کو آنسو گیس سے بچانے کے لیے اپنے دفاع میں لگائیے. اب جب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اس طرح سے کسی ملزم کے دفاع میں آ جائیں اور اس کا جو غیر قانونی کام ہے اس کو وہ جسٹیفائی کریں تو پھر ان پر انگلیاں اٹھے گی. جو چیف جسٹس صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ اپنا رویہ اس طرح کا کریں کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں. صدیق الفاروق صاحب، یہ جو 8 رکنی بینچ بنا ہے، حکومت کا کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس لیے بنایا گیا ہے یا اس کا ایکسپیکٹڈ جو فیصلہ ہے وہ کیا آ سکتا ہے. جسٹس قائز عیسیٰ کے نوٹس والے معاملے پہ بھی جو فوری طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو بینچ بنا تھا وہ بھی چند منٹوں کی سماعت کے بعد اس کیس کو ختم کر دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ حکومت نے تو اعتراضات اٹھا لیے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے بینچ تو بنا دیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. جی، اول تو بینچز بننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ طاق عدد میں 8 نمبرز میں بنتے ہیں تاکہ فیصلہ جو ہے وہ برابر نہ ہو 3، 5، 7، 9 یا فل کورٹ. لیکن پہلے 6 کا اور یہ تو یہ ایک وہی کہ غصے میں اور دوسرے کو ناکام بنانے کے لیے ایک دم 6 ججز کا بینچ بن گیا. تو اس طرح سے تو عدل و انصاف نہیں ہوتا. یہ تو ٹٹ فار ٹیٹ کی بات ہوئی. میدان جنگ میں ایک نے تھپڑ مارا، دوسرے نے گھونسا مار دیا، ایک نے پتھر مارا، دوسرے نے اٹھا کے اینٹ مار دی. یہ تو ایسا ہی ہے. اور عدالتوں میں جب یہ ہونا شروع ہو جائے تو پھر عدالتوں کی عزت اور حیثیت جو ہے وہ پھر کمپرومائز ہو جاتی. تو ہماری حکومت کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بینچ بنا ہے اس کے باقاعدہ قانون بننے سے پہلے یہ کوئی آئین کی روح کے مطابق اور انصاف کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے تو نہیں بنا.
صدیق الفاروق صاحب، حکومت کے جو بیانات ہیں، بیانات سے تو ابھی تک کچھ ہو نہیں سکا جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، کیونکہ عدلیہ کو جو کام کرنے، جس طرح کے عدلیہ کے فیصلے تھے، ایک بینچ بنا، بینچ نے فیصلے دے دیے، اب اس بل کے حوالے سے جو بینچ بنا ہے، تو قومی اسمبلی میں جو اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں، ان بیانات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ حکومت کے پاس عملی طور پر کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے، مجھے یاد آیا ہے آج ایک دم، جی مہاتیر محمد صاحب نے جب ملائیشیا میں اصلاحات اور انقلاب شروع کیا جمہوری انداز میں، تو وہاں کی عدلیہ جو اس سے پہلے کہ جو ہے وہ طور طریقے اختیار کیے ہوئے تھی، بہت سے مافیاز کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ پھر ہوا یہ کہ عوام اور تمام لوگوں نے مل کے تو اس عدلیہ کی کوئی بات نہیں مانی، اور پھر انہوں نے اس عدلیہ کو بھی تبدیل کر دیا۔ اب میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی ملائیشیا کی طرح اور مہاتیر محمد صاحب کے دور کی طرح کوئی اس طرح کا کام ہو کہ جب آئین کے خلاف باتیں ہونی شروع ہو جائیں، اور وہ بھی عدلیہ سے، کہ یعنی وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چون کفر از کعبہ بار خیزت کجا مانند مسلمانی، کہ نعوذ باللہ اگر کعبہ سے کفر کی ترغیب اور تلقین شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں باقی رہ جائے گی۔ وہ عدلیہ جس نے آئین کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، جس نے اپنی طرف کسی انگلی کو اٹھنے نہیں دینا، جس نے عدل و انصاف کرنا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو اس کی بجائے من پسند فیصلے کرنے ہیں، کسی ایجنڈے پر چلنا ہے، تو پھر یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ پھر شاید کہیں خدا نخواستہ وہی وقت نہ آ جائے کہ سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں کابینہ کی میٹنگ بھی بلا لی گئی ہے اور باقی بھی مشاورت ہوگی۔ میرا خیال ہے اوورآل اس معاملے میں مشاورت سے فیصلہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی صحیح اچھا میسج دینا ہے، درمیان میں بندے چلے جائیں اور وہ بات کر لیں، اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے ہو یا ساتھ کچھ منسٹرز بھی چلے جائیں، اور ایک الگ سے میٹنگ ہو جائے کہ وہ کام کریں جس کو سارا معاشرہ مانے۔ صدیق الفاروق صاحب، آخری سوال، یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ میں اوورآل یہ سوال کر رہی ہوں کہ ملک میں اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، یا جو جمہوریت کو اس طرح کے فیصلوں سے، اس طرح کے ٹکراؤ سے جو جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، دوسری طرف دہشت گردی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ دہشت گردی کو ختم کرنا بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں، جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، فوج ہے، رینجرز ہیں، پولیس ہے، آئی بی ہے، سی آئی ڈی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، لیکن ایٹ دی ہیلم آف افیئرس حکومت ہی۔ تو یہ دہشت گردی نواز شریف صاحب کے دور میں جب یہ ثانیہ آرمی پبلک سکول پشاور ہوا 16 دسمبر 2014 کو، تو انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس میں عمران خان کو بھی بلا لیا، جو 126 دن کا دھرنا کر کے فارغ ہوئے تھے، جن کی وجہ سے جو ہے وہ چینی صدر بھی واپس چلے گئے، انہوں نے دورہ منسوخ کر دیا۔ کتنے، میرا خیال ہے کوئی 7-8 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کر کے اسے ختم کر دیا۔ تو یہ جو 4.25 سال گزرے عمران خان کے، اس میں انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے، انہیں کے پی کے میں لا کے بسایا، ان کے خلاف کارروائی نہ کی، اور صرف ان کی اپنی جان اور کچھ ان کے مفادات تھے جنہیں بچایا، پاکستان کے لیے دہشت گردی میں اضافہ کر دیا۔ اب ہم اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلح افواج جو ہے وہ ملک کے طول و عرض میں دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، اپنا رینجرز کر رہے ہیں کام، پولیس جو ہے وہ ڈاکوؤں اور اپنا قانون کے دشمنوں کے خلاف لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ باقی بھی سپریم کورٹ سمیت ان معاملات میں حکومت کی مدد کریں، حکومت کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، آپ نے اپنا موقف دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔
बहरहाल नाज़रीन, कानूनी, आइनी, जमहूरी, सियासी, मुआशी ऐं ताक़त जी हिन जंग में कंहिं हिक खे बैकफुट ते ज़रूरु वञिणो पवंदो, न त जंहिं तरह जी सूरत हाल आहे हिन मुल्क जो निज़ाम, जमहूरियत दाव ते लॻी चुका आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।